बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत मुस्लिमा के जो बहुत सारे मसाइल हैं इज्तिमाई एतबार से, उनमें 3 मसाइल मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अहम हैं, और इन 3 मसाइल के हवाले से उम्मत मुस्लिमा ख़ासकर जो हमारे 57-58 मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनको इस तरफ तवज्जो दे देनी चाहिए। उनमें पहला मसला जो हमारे सामने आलमी सतह पर उम्मत मुस्लिमा को दरपेश है वो ये है कि हमारा कोई इस्लामी ब्लॉक पूरी दुनिया में नहीं है। तो ओआईसी वगैरह इस तरह के ये बिल्कुल नाम निहाद से ब्लॉक हैं, इस तरह के सिलसिले हैं जिनमें कोई इज्तिमाइयत का सिलसिला रंग हमें नज़र नहीं आता। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने जो मुस्लिम ममालिक हैं 57-58 जो भी हैं, ये मिलकर एक इस्लामी ब्लॉक बनाएं। जिस तरह के हम देखते हैं कि ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा कुफर की एक मौजूद है और जिसके माताहत हम भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसके बहुत सारी ख़राबियाँ और मफासिद या बहुत सारी ऐसी बातें फ़ैसले कि जो हमें बर्दाश्त नहीं होते लेकिन बर्दाश्त करने पड़ते हैं बादल नख्वास्ता। तो इस हवाले से हम जो है हमारी ताकतें बिखरी हुई हैं, इन ताकतों को मुनज़्ज़म करके एक प्लेटफॉर्म इस्लामी ब्लॉक की सूरत में हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक ये चीज़ होने, इसके हवाले से इस मसले के हवाले से क्या करना चाहिए, इस मसले के हवाले से हमारे मुस्लिम तमाम जितने भी उम्मत मुस्लिमा जो मुस्लिम ममालिक उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने जिनको ज़ोर बयान की क़ुव्वत से नवाजा है, ज़ोर कलम से अल्लाह ने नवाजा है, जिनके कलम में पावर है, जिनकी ज़ुबान में पावर है, ऐसे लोग इखलास के साथ आगे बढ़े, हर तबके के और हर फ़िरका जो भी है इखलास के साथ, और उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान उनको बेदार करें और उनको भी बेदारी होनी चाहिए इस हवाले से। तो ये सारे मिलकर उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान अपना एक इस्लामी ब्लॉक बनाएं जहाँ से उम्मत मुस्लिमा की एक आवाज़ यकजान यक आवाज़ के साथ कोई भी मसला हो इस्लाम के हवाले से मुसलमानों को दरपेश हो, चाहे वो मसला दुनिया के जिस कोने में हो, जिस काफिर मुल्क के अंदर, गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर कहीं कोई मुसलमानों को कोई मसला हो, जैसे आज देखें चीन के अंदर मसाइल हो या और मुसलमानों को सुबह सक्यानक में या दाएं बाएं, या बर्मा के अंदर लोगों को देखें और मुसलमानों का क्या हल किया जा रहा है, कश्मीर का मसला देखें हल नहीं हो रहा, फ़लस्तीन के मसाइल हैं। तो इन सारे इश्यूज पर हमें एक आवाज़ इस्लामी ब्लॉक की सूरत में सामने लानी चाहिए, और कोई वजह नहीं है जब 57-58 मुस्लिम ममालिक की एक आवाज़ होगी कुफर के मुकाबले में तो इंशाअल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा भी काम हो जाएगी, उनका जनरल असेंबली भी कांपेगी और सारा उनका कुफर का जितना सिलसिला है वो सारा कपाएगा अपनी जगह पर, और मजबूर हो जाएंगे कि उम्मत मुस्लिमा की इस यक आवाज़ पर कुछ अमल दरामद करने के एतबार से। तो इसलिए इंसानों को मिलकर हर मुल्क को अपना इसके लिए एक दिफाई बजट का एक हिस्सा इसके लिए रखना चाहिए, और एक मुनज़्ज़म जैसे उनके यहाँ नेटो फौज है, हमारे उनके यहाँ जो अपना सिलसिला है, हमारी भी एक नेटो इत्तेहादी फौज बैनुल मुस्लिमीन जो है ये होनी चाहिए, जो हर वक्त मुनज़्ज़म हो और असला लेस हो, अलर्ट हो। कहीं भी कोई उम्मत मुस्लिमा में किसी आदमी किसी मुल्क को कोई मसला होता है तो उस फौज को इस्तेमाल किया जा सके, और उस फौज की जितने भी ज़रूरियात का सिलसिले हों या उसमें हर मुल्क की फ़ौज का एक दस्ता मौजूद हो और उसमें सारे मुस्लिम ममालिक जो है ताउन कर रहे हों जानी माली एतबार से, तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा मुस्तक़बिल के लिहाज से, मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस तरफ राग़िब फरमा दे, वगरना क्या होगा वही मुर्गों की तरह, फार्मी मुर्गे जैसे दिन को लोग 100 डालते हैं ना दुकानदार, तो शाम तक कटते करते करते फिर एक भी बाकी नहीं रह जाता, और फिर वो जो मिसाल आप बचपन से किताबों में पढ़ते आए होंगे कि बादशाह ने अपने बच्चों को इत्तिफाक और इत्तेहाद की दावत देते हुए लकड़ियां अलग अलग उनको इकट्ठा करके कहा तोड़ो, कोई बच्चा उसको तोड़ ना सका, आखिर में फिर उसने कहा एक एक करके तोड़ो, एक एक करके सब तोड़ दी गई। तो उसने मिसाल दी, उसने कहा जब आप सब यकजान हो गए ना, इकट्ठे हो गए तो कोई आपको नहीं तोड़ सकेगा, वगरना एक एक करके सबको काट दिया जाएगा। तो ऐसे ही आज हमारी मिसाल है, हमसे देखें इराक ले लिया, अफगानिस्तान में क्या हो गया, दाएं बाएं तो ममालिक देखते चले छिनते चले जा रहे हैं हमसे, और हम देख रहे हैं, हम कहते हैं नहीं जी अपनी है, हमें अपनी पड़ी है, हमें दूसरों की, तू अपनी ना बैठ मियाँ, तुझे क्या पड़ी दूसरों की गैरों की, इस तरह की पॉलिसी। तो ये फार्मी मुर्गों वाली पॉलिसी है। अल्लाह हमें इस तरफ जो है तवज्जो करने की तौफीक अता फरमाए। न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों हुक्मरानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में।
تو اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اندر جو اس وقت ان کو ویٹو پاور والے جو ممالک ہیں، جو پوری دنیا کے جرگوئی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں پورے دنیا کے، وہ کبھی جائز کبھی ناجائز فیصلے کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر پوری دنیا پر اپنے فیصلے مسلط کر رہے ہیں۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس، چائنا، ان میں 4 ملک عیسائی ہیں اور 1 ملک ملحد بالکل جو ہے دہری ہے، اللہ کو بھی نہ ماننے والا۔ تو اب دیکھیں ان میں کوئی مسلم 58 مسلم ممالک ہونے کے باوجود کیا ایک مسلم ملک بھی ان کے اندر باقاعدہ رکن کی حیثیت سے موجود ہے سلامتی کونسل کے اس ویٹو پاور کے اندر؟ نہیں ہے۔ تو ہمارے فیصلے سارے وہی کر رہے ہیں، حالانکہ ہم دنیا میں کتنے زیادہ ہیں، ہمارے ممالک اور مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب 2 ارب قریب ان کی تعداد بھی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ایک ملک بھی اس کے اندر ویٹو پاور میں باقاعدہ مستقل ممبر نہیں ہے، بلکہ 10 غیر مستقل ممبروں میں ایک مرتبہ پاکستان کو 2 سالہ رکنیت ملی تھی۔ اور تو اس لیے ہمیں اس طرف بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ تمام مسلم ممالک مل کر ایک بلاک جب بنائیں گے، اس کے بعد کم از کم 2 مسلم ملک اس کے اندر ممبر مستقل ہونے چاہیے ویٹو پاور کے اندر، تو اس لیے تاکہ وہ امت مسلمہ کی ترجمانی وہاں بھی کر سکیں، اسلام کا دفاع وہاں بھی کر سکیں، وگرنہ اسی طرح وہ فیصلے کرتے رہیں گے اور پوری دنیا کے مسلمانوں پر، ملکوں پر فوجیں چڑھاتے رہیں گے، نیٹو فوجیں دوسری تیسری، اور پھر تباہی بربادی آتی رہے گی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا جو ہمارے لیے امت مسلمہ کے اعتبار سے مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام خباستوں کی ایک جڑ بھی ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ امریکہ نواز اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے دسمبر 1948 قرارداد نمبر 217 کے تحت ایک لاگو ہونے والے 30 دفاتی چارٹر کو سامنے لایا تھا۔ اس 30 دفاتی چارٹر کو اگر آپ دیکھ لیں، دنیا کی ہر زبان میں نیٹ پر موجود ہے، اس میں 6 کے قریب دفعات ایسی ہیں جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہی ہیں، اسلام سے متصادم ہیں، لیکن ہم نے بھی اس پر سائن کیا ہوا ہے، پوری دنیا کے ممالک نے اس کے اوپر جو ہے سائن کیے ہوئے ہیں، ہم پابند ہیں ان کے۔ چنانچہ آج ہم اپنے ملک میں کوئی بھی قانون سازی اگر اسلام کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے بڑے آڑے جو چیز آتی ہے وہ یہی 30 دفاتی چارٹر آتا ہے۔ پیچھے جو بچوں کے ریپ کے حوالے سے یا ان کے جو ہے وہ گناونے جو واقعات ہو رہے ہیں بچوں کے حوالے سے، تو کہا سرعام پھانسی دی جائے چوک کے اندر، تو ہمارے وزیروں نے خود اسمبلی کے اندر یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ پھر ہم اقوام متحدہ کی 30 دفاتی چارٹر کا کیا کریں گے، ان کو کیا جواب دیں گے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں اس کے مقابلے میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن کریم اور سیرت و حدیث، اس سے خاص کر آپ علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع، خطبہ فتح مکہ وغیرہ، ان کو سامنے رکھ کر اتنا بہترین چارٹر ہمارا علماء نے، علامہ زاہد الراشد صاحب وغیرہ بہت سارے حضرات کی محنتوں سے تیار شدہ ہے کہ اس کو ہم نے اپنا کم از کم اسلامی بلاک کا اپنا منشور اس کو ضرور بنا لینا چاہیے۔ اس میں دفعہ نمبر 19 کو اگر آپ دیکھیں نا، یہ 30 دفاتی چارٹر میں، تو اس میں ایک دفعہ ہے کہ ہر انسان کو آزادی اظہار رائے کا مکمل حق حاصل ہے، اور یاد رکھیں یہی دفعہ نمبر 19 وہ 6 دفعات میں سے ہے جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہی ہے، اور ایسی خطرناک شک ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہمارے نبی کی جو گستاخیاں مختلف ممالک میں ہوتی ہیں تو وہ اس کے لیے یہی شک استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ٹیری جونز جو امریکہ کا ایک پادری تھا، اس نے جو اس قسم کی بکواسات اور فلمیں وغیرہ بنائی تھی اور اس قسم کی، تو مسلمانوں نے، پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا کہ اس کو سزا ہونی چاہیے، لیکن اس وقت جو امریکہ کا صدر تھا اوباما، اس اوبامے نے اس وقت جنرل اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے جو تقریر کی تھی وہ اس نے یہی شک نمبر 19 پیش کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ امریکی آئین آزادی رائے کے قانون کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ دیکھ لیں، میرے پاس اس وقت کی اخبار، یہ چیز میرے پاس موجود ہے، اس کو آپ بخوبی دیکھیں، یہ اس کا بیان میرے پاس تراشا، اس وقت کا مین تراشا جو اس کا اخبار کا میرے پاس موجود ہے۔ یہ اوباما کھڑا ہے، تقریر کر رہا ہے، اور یہ آگے اس کی ہیڈنگ آپ ساری مین سرخی کو دیکھ سکتے ہیں، کہتا ہے گستاخانہ فلم پر پابندی نہیں لگا سکتے اوباما، کیونکہ ہم آزادی رائے والے قانون یعنی وہی قانون دفعہ نمبر 19 کا احترام کرتے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی دیکھیں گے وہ قرآن کی گستاخی کریں، قرآن کو جلائیں، یا نبی علیہ السلام کی شان کی گستاخی کریں، یا اور مسلمانوں کے شاعر کی توہین کریں، تو وہ اسی شک کو پیش کرتے ہیں۔ ایسے شک کو، ایسے بے غیرتی والی شک کو اس کی ختم کرنا چاہیے، اور اس کی باقاعدہ تشریحات مرتب ہونی چاہیے اس حوالے سے، اور لہٰذا اپنا چارٹر باقاعدہ دینا چاہیے، اور اس چارٹر میں جو 6-7 دفعات ہیں
اور جو اسلام کی جڑیں کاٹ رہی ہیں باقاعدہ اس کی تردید ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو شکے محمل ہیں مجمل ہیں جن کی تشریح میں کوئی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اس کی بھی باقاعدہ تفصیل کر دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور کرنے کے کام ہیں وہ یہ ہے کہ اس اگر 30 آبادی چارٹر اس میں ترمیم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس میں ایک شکل بھی شامل کر دینی چاہیے کہ مسلمانوں کے یا کسی بھی طبقے کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں بڑے، جیسے ہمارے ہاں انبیاء اور رسول اور صحابہ کرام، پھر ان کے بعد جو ان کی توہین کا مرتکب ہوگا وہ اس شک کا سہارا نہیں لے سکے گا، بلکہ اس کو ہر حال میں اس کے لیے سزائے موت یا جو بھی اس کے لیے سزا ہوگی وہ سزا اس کو دی جائے گی، اس کو اس شک کی آڑ میں چھپنے کی جو ہے اس کو اجازت یا اس کے لیے رخصت نہیں ہوگی، یہ باقاعدہ اس میں شامل کر دینا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو اس میں یہ بھی ساتھ دیکھیں ان کے ہاں ملکہ وکٹوریہ کی عظمت کے لیے قانون بنایا ہوا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کے ہاں قانون موجود ہے، وہاں اس شک کا سہارا نہیں لیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے نبی، سارے نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی باقاعدہ یہ پوری وضاحت ہونی چاہیے ان کے تقدس کے حوالے سے، اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ تمام کفریہ ممالک میں موجود مسلمان جو ان کو مسائل درپیش ہیں ان کو بھی دیکھنا اور ان کی آواز کو بھی سننا، یہ ہمارے اسلامی بلاغ جو میں نے پہلے بات کی تھی یہ ہونا چاہیے، تاکہ ان کو اپنی آواز پہنچانے کا حق دیا جائے، تاکہ ان کے ساتھ جو بھی وہاں کسی قسم کی زیادتی ناانصافی ہوتی ہے اس کا تدارک وہاں ہو سکے۔ اسی طرح تمام مسلم ممالک آپس میں اقتصادی، معاشی، تجارتی سلسلے چلائیں وغیرہ، تاکہ ایک دوسرے کو خوب فائدہ پہنچائیں، اور یہ فائدہ اسلام کے حوالے سے اسلام کی تائید میں اور استحکام کے لیے استعمال ہو آپس میں۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی کہ آئندہ کسی بھی اقوام متحدہ ہو اس کا سہارا لے کر جو کٹ پتری ہے ان کی، اور یا کوئی بھی کفر یا کافر ملک جو ہے کسی مسلمان ملک کے اوپر یا کسی بھی ملک کے اوپر بغیر کسی شرعی قانونی جواز کے وہ جا نہ سکے، جیسے آج امریکہ دنیا کے مختلف ممالک پر جو ہے وہ دعوے بول لیتا ہے، ایسے نہ ہو، بلکہ ہر ملک کا اپنا ذاتی مسئلہ، اس میں کوئی دوسرا عمل دخل اس کی اجازت کے بغیر نہ کرے جب تک کہ وہ ایک جائز حقوق یا جائز پالیسیوں کے تحت وہ چل رہا ہے۔ ایسے ہی ناگزیر حالات میں کسی بھی ملک پر اگر لشکر کشی یا فوجی کاروائی یہ چیزیں اگر ہیں اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اسلامی بلاغ کو اس کا باقاعدہ نوٹس لے کر ان مظالم کا تدارک کرتے رہنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ امت مسلمہ کے حوالے سے 3 بڑے مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اس کے حل کے حوالے سے بھی چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عالمی مسائل کو سمجھ کر ہمارے ہر طبقے کو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔